बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुबह से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और बारिश के मौसम में पकौड़े ना खाऊं ऐसा हो नहीं सकता। मैंने अपनी पड़ोसन में रहने वाली बेस्ट फ्रेंड को अपने घर बुलाया और हम दोनों ने मिलकर खूब पार्टी की और बहुत एंजॉय किया। मैंने बहुत सारे पकौड़े खाए थे और साथ कोल्ड ड्रिंक भी पी और तो और पिज़्ज़ा भी ऑर्डर कर दिया। मैं खाने की बेहद शौकीन थी। बचपन ही से मुझे सबसे ज़्यादा खाना पीना पसंद था। माँ बाप की इकलौती औलाद होने की वजह से मैं जिस चीज़ की फरमाइश करती वो चीज़ फ़ौरन मेरे लिए हाज़िर होती और बाहर के खाने खाकर मुझे मैदे का अल्सर हो चुका था। मगर बारिश में पकौड़े खाना तो समझे मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी थी, लिहाजा मैंने खूब डट के पकौड़े खाए। इसकी वजह से मेरे पेट में शदीद दर्द होने लगा। मैं पूरे घर के चक्कर काट रही थी। एक दिन तो मैंने बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त किया, लेकिन अगले दिन ही मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। मेरे शौहर तुर्की में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। वो बिज़नेस के सिलसिले में तुर्की में ही रहते और यहाँ सब कुछ मुझे ही देखना पड़ता, लिहाजा डॉक्टर के पास भी मुझे अकेले ही जाना था और इसी बात पर मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। कोई तो हो जो साथ में दिल जोई करे, मगर मेरा तो सारा ससुराल भी गाँव में था। शहर आलम ने इस्लामाबाद में बड़े शौक से घर बनवाया था। वो कहते थे कि यहाँ के पुरसकून माहौल में रहूँगा, मगर खुद तो तुर्की चले गए, मुझे अकेला छोड़ गए। नर्स ने मेरा नाम पुकारा तो मैं डॉक्टर की क्लिनिक की तरफ चली गई, जहाँ डॉक्टर अनीक अल्ट्रासाउंड किया करते थे और मेरी डॉक्टर किरण नाज के सब मरीजों का अल्ट्रासाउंड अनीक ही किया करते थे। डॉक्टर किरण को सिर्फ डॉक्टर अनीक की रिपोर्ट पर ही भरोसा था। वह मुश्किल चलती हुई अंदर आ गई। डॉक्टर भी कोई रिपोर्ट बनाने में मसरूफ़ थे। उन्होंने मुझे बेड पर लेटने का इशारा किया और ख़ुद अपना काम मुकम्मल करने लगे। मैंने पर्दा सरकाया और फिर से बराबर कर दिया और ख़ुद बेड पर लेट गई। वहाँ मरीज़ों के लिए चादर रखी गई थी। मैंने चादर अपने ऊपर डाली। 5 मिनट बाद डॉक्टर की आवाज़ आई, मैं आ जाऊँ? उन्होंने महज़ब अंदाज में पर्दे के पीछे से सवाल किया। जी आ जाएं डॉक्टर, मैंने आस्था से जवाब दिया। डॉक्टर ने आते ही मशीन इनकी और कुछ सेटिंग करने के बाद मेरी तरफ मुतवज्जह हुआ और अल्ट्रासाउंड करने के साथ साथ सवाल भी करते गए। मैंने देखा अचानक उनके चेहरे की रंगत कुछ अजीब सी होगी। वो मेरे सवाल के जवाब में सिर्फ हूँ हाँ कहते रहे। इनके चेहरे पर जो तशवीश के आसार थे। क्या हुआ? फिर मैंने घबरा के पूछा तो वो काफ़ी देर तक चुप रहे और बोले, आप एक काम करें, कल मेरे क्लिनिक आ जाएं, बस यहाँ पर नज़दीक ही है। एक जगह तो मैं डॉक्टर किरण के कहने पर आया करता था। आपसे सारी बात मैं आराम से करूँगा, आप घर जाएं। ये कह के डॉक्टर रिपोर्ट बनाने लगे और मुझे बहुत अजीब और गरीब नज़र से देखा और फिर रुख मोड़ लिया। पर मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। कब तक मैं सहूँ ये तकलीफ़? मैंने गुस्से में आकर कहा तो कहने लगे, मैं आपको आज के लिए टैबलेट दे देता हूँ, इससे आपके दर्द में काफ़ी फ़र्क आएगा, लेकिन अभी कल आप चले जाएं, कल मेरी क्लिनिक ज़रूर आना, वहाँ कुछ ख़ास बात आपसे करूँगा, अभी आप जाएं। मैं बहुत गुस्सा होकर बाहर निकली। क्या बात है ये, कुछ बता भी नहीं रहे, ऊपर से कल आने का कह रहे हैं। बाहर निकलकर मुझे मालूम हुआ डॉक्टर कोई इमरजेंसी केस के लिए आ गया था, तो उनको हॉस्पिटल से जाना पड़ा और वह केस करवा कर ही वापस आती। अक्सर ऐसा ही होता था, इनको जाना पड़ जाता, लेकिन आज तो मैं बिल्कुल इंतज़ार नहीं कर सकती थी। मैंने इसको कहा, मेरा दर्द बुरे हाल है, प्लीज़ मुझे कोई दवाई दे दें। तो उन्होंने डॉक्टर से रब्ता किया और फ़िलहाल के लिए चंद मेडिसिन दे दी और मैंने फार्मेसी में पानी की बोतल लेकर वो गोलियां खा लीं। कुछ तो फ़र्क पड़ गया। फिर वापस आकर मैं बहुत रोई। ये भी क्या ज़िंदगी है, अकेले जियो अकेले मरो, हर तकलीफ़ परेशानी अकेले बर्दाश्त करो। शोहर तो बाहर बैठा बस नोट छापने में लगा और मैं यहाँ ये सब बर्दाश्त कर रही थी। कुछ देर में शहर आलम की कॉल आई तो मैंने सारा गुस्सा इन पे निकाल दिया। वो काफ़ी देर तक मुझे समझाते रहे, बहलाते रहे, मगर मेरा दिल भर आया था। मैंने फ़ोन काट दिया और फिर दवा ने भी असर किया। जो दर्द कम होते होते कितनी ख़त्म हो गया था। मुझे टेंशन थी कि आखिर डॉक्टर अनीक के क्लिनिक जाना था। इन्हें सोचों में मुझे नींद आ गई। सुबह उठी तो मेरा मूड बहुत फ्रेश हो रहा था। मुझे लग रहा था कि मुझे आराम की टैबलेट भी दी थी डॉक्टर ने, तभी तो मैं सुकून से सो गई और दर्द भी कम था, मगर फिर भी थोड़ा बहुत था। मैंने मुलाजमा से नाश्ता का पूछा तो वो जल्दी से मेरा मनपसंद नाश्ता लाई। मुझे भूख लग रही थी, लेकिन दर्द फिर से ना बढ़ जाए इसलिए मैंने बहुत एहतियात और कम खाया और फिर डॉक्टर के क्लिनिक के लिए निकल पड़ी। रास्ते में हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो हॉस्पिटल तक पहुंचने में भी थोड़ी देर लगी। गाड़ी को काफ़ी नुकसान हुआ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक थी और ड्राइवर भी। मैंने ड्राइवर से कहा कि आप गाड़ी को सही करवा कर घर ले जाएं और ख़ुद रिक्शे में डॉक्टर के पास चलेगी। कुछ ही देर में वहां पहुंची थी कि डॉक्टर ने मुझे अंदर बुला लिया और बैठने का इशारा किया। दरवाजे को बंद कर दिया। मैं बेचैन होगी कि उन्होंने दरवाज़ा क्यों बंद किया और वो जल्दी से मेरे पास
بھاگتے ہوئے آئے اور جو کچھ انہوں نے مجھ سے کہا میرے تو سر پہ آسمان ٹوٹ پڑا۔ میں ایک امیر گھرانے میں پیدا ہوئی تھی، ان کو لگتا تھا کہ میں ان کے نصیب کھولنے آئی ہوں۔ جیسے ہی پیدا ہوئی ان کو ایک بہت بڑا کانٹریکٹ ملا جس کو وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، کسی پروجیکٹ کی وجہ سے وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ ان کا چھوٹا سا کاروبار اب بہت پھیل چکا تھا۔ میرے بابا مجھے بہت پیار سے پری کہا کرتے تھے، بہت لاڈ پیار میں پلی تھی۔ میں نے زندگی میں کبھی کوئی تنگی پیسے کی نہیں دیکھی تھی۔ میری جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہوئے مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ مجھے محسوس ہوا کہ ہمارے گھر میں کوئی ایسا راز چھپا ہے جو مجھے ہر حال میں چھپایا جاتا ہے۔ مجھے کبھی بھی معلوم نہیں ہوا تھا، مگر کچھ تو تھا جس کی پردہ داری تھی۔ میں بابا و ماما کو کئی بار اس بات پہ بحث کرتے ہوئے دیکھا کرتی، مگر وہ مجھے دیکھ کر خاموش ہو جایا کرتے۔ پھر بھی ان کا یہ راز معلوم نہ کر پائی۔ بابا جب بھی اپنے بزنس کے لیے گھر سے نکلتے تو فوراً ہی مما ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا حکم دیتی اور ان کے ساتھ کہیں چلی جاتی۔ پہلے تو میں غور نہیں کیا، مگر پھر ایک دن جب میں نے پوچھا کہ مما آپ روز کہاں جاتی ہیں، تو مما گھبرا گئی اور بات کو ٹالنے کی کوشش کرنے لگی۔ مما نے کہا وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی۔ میں شست رہ گئی کہ ایسی کون سی جگہ جاتی ہیں جو مجھے نہیں بتا سکتی۔ تو بڑی بناوٹی مسکراہٹ سے بولی پری آپ پریشان نہ ہوں، میں اپنی دوست سے ملنے چلی جاتی ہوں، گھر میں رہ کے بور ہو جاتی ہوں۔ انہوں نے رخ موڑ کر بمشکل کہا یہ کیا بات ہوئی، اپنے گھر میں کون بور ہوتا ہے، اور اب تو میں بھی گھر پہ ہوتی ہوں۔ مجھے شدید حیرت ہونے لگی، ایسا بھی کیا بات تھی جو اپنی بیٹی کے ساتھ وقت گزرنے کے بجائے دوستوں کے ساتھ جاتی تھی۔ میری بات سن کر وہاں سے چلی گئی۔ مجھے بہت تکلیف ہوئی مما کے خیالات سن کر۔ بابا تو جب بھی گھر میں ہوتے تھے آگے پیچھے پھرا کرتے تھے اور ان کی ہر ممکن کوشش ہوا کرتی تھی کہ وہ میری ہر خواہش پوری کریں۔ ویسے تو مما بھی مجھ سے بے حد پیار کرتی تھی، مگر ان کا رویہ کچھ عجیب سا تھا۔ میں جب بھی سوچنا شروع کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ ماں مجھے کچھ اداس لگتی ہے۔ کبھی کبھی مجھے یہ احساس ہونے لگا کہ وہ میری ستیلی ماں تو نہیں ہے، لیکن میں ان خیال کو جھٹک دیتی کیونکہ یہ کیسے ممکن تھا۔ میں نے اپنی پیدائش کی تصویریں دیکھی تھی، ان تصویروں میں ماں کی گود میں تھی۔ وہ والی تصویر دیکھ کر میں اکثر ماں سے پوچھا کرتی کہ آپ کے ہاتھ پہ کیا ہوا ہے، تو وہ مسکرا کر کہتی جب آپ پیدا ہوئی تو ڈاکٹر نے مجھے یہ ڈرپ لگائی تھی تاکہ مجھے طاقت ملے اور میں آپ کا خیال رکھ سکوں۔ یہ بات یاد آئی اور میری آنکھیں بھر آتیں۔ میں ستیلی نہیں ہوں، مجھے اس بات پہ پورا یقین تھا، مگر گھر میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ کچھ الگ ہی تھا۔ ایک بار میں نے مما کا پیچھا کرنے کا سوچا اور دوسرے دن ان کے آنے سے پہلے ہی تیار بیٹھی تھی اور میں نے ایک ٹیکسی منگوا لی۔ اسے میں نے گھر سے دور رہنے کا کہا، جب مما چلی جاتی تب میں ان کا پیچھا کرتی۔ اس کے بدلے ٹیکسی ڈرائیور نے ڈبل کرایہ لیا تھا مجھ سے۔ مما کے گھر سے نکلتے ہی میں بھی باہر آ گئی اور ڈرائیور کو مما کی گاڑی کا پیچھا کرنے کا کہا، اور یوں ہم کافی دیر تک ان کا پیچھا کرتے رہے۔ مما پہلے تو ایک ریسٹورینٹ میں رک گئی، وہاں سے ڈیروں باکس اپنی گاڑی کی ڈکی میں رکھوائے جن میں شاید کھانے کا سامان تھا، اور پھر ایک گفٹ شاپ میں چلی گئی۔ انہوں نے بچوں کے لیے بالون وغیرہ خریدے اور بہت سارے پھول بھی خریدے، فروٹ خریدے۔ اس کے بعد ڈرائیور نے ایک بندے کے ساتھ وہ کھانے پینے کا سامان نکلوایا، مگر کچھ پھولوں اور پھل وغیرہ مما اپنے ہاتھ میں لے کر اندر آ گئی اور تقریباً 2 گھنٹے بعد مما باہر نکلیں۔ جاتے وقت وہ جتنی خوش لگ رہی تھی، واپسی میں ان کا چہرہ اتنا اداس تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہوئی۔ اب میں جلدی سے ٹیکسی ڈرائیور کو واپس چلنے کا کہا اور میری جلدی کرنے سے ڈرائیور جلدی ہی مجھے گھر لے آیا۔ میں نے اس کا کرایہ دیا اور جلد سے اندر کی طرف بھاگ گئی۔ ابھی میں نے ملازمین کو کچھ نہیں بتایا تھا کہ میں کہاں گئی تھی، اور نہ ہی کسی نے مجھے جاتے دیکھا تھا اور نہ ہی واپس آتے دیکھا۔ چوکیدار نے بھی کوئی سوال نہیں کیا اور مما کی بھی عادت نہیں تھی کہ وہ ملازمین سے کچھ پوچھتی۔ زیادہ ہی جلدی گھر واپس آ گئی تھی۔ میں بہت پچھتا رہی تھی کہ میں اتنی جلدی کیوں وہاں سے واپس آ گئی، کیونکہ میری مما میرے گھر آنے کے کئی گھنٹے بعد واپس آئی تھی۔ جب میری مما آئی تو میں نے میری مما کی طرف غور سے دیکھا، وہ کافی تھکی ہوئی لگ رہی تھی۔ مجھے بہت افسوس ہوا، میں نے ان کو گلے سے لگا لیا تو وہ اچانک میری اس حرکت پر ہنسنے لگی۔ پگلی کیا کر رہی ہو، اتنی پیاری سی مما سے پیار کر رہی ہوں۔ تو انہوں نے میرا سر چوم لیا۔ مجھے ندامت ہونے لگی تھی کہ میں نے اپنی ماں کو غلط سمجھا۔ وہ تو نیک کام کے لیے جایا کرتی تھی اور شاید اسی لیے مجھے بتاتی نہیں کہ ان کی زندگی برباد نہ ہو جائے۔ اس دن کے بعد میں نے ان پر نظر رکھنا چھوڑ دیا۔ ویسے بھی میری یونیورسٹی میں پریکٹیکل ہونے والا تھا اور میں اپنی تعلیم کے لیے بہت سنجیدہ تھی۔ اب میں آگے کی زندگی پر دھیان دینا شروع کیا۔ لیکن پھر ایک رات مجھے سخت بھوک لگی۔ ہلنے کے وہ 2 گھنٹے پہلے پیٹ بھر کے کھانا کھا کر سوئی تھی، لیکن مجھے بھوک بہت زیادہ لگتی تھی۔
تو میں اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے کچن کی طرف جانے لگی تو مجھے بابا کے کمرے سے باتوں کی آواز آنے لگی۔ وہ باتوں نہیں، ہمیشہ کی طرح بحث کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں تجسس میں آ گئی تھی، مگر یہ میرے والدین کا مسئلہ تھا اور مجھے یہ بات ہر حال میں پتہ کرنی تھی، کیونکہ وہ ہر وقت ایسے ہی لڑا کرتے تھے۔ آخر ایسی کیا بات تھی جو ان کو سکون سے رہنے نہیں دیتی تھی؟ میں نے چپکے سے کھڑکی میں سے مما کو بابا سے الجھتے ہوئے دیکھا اور بابا مسلسل نہ میں گردن ہلائے جا رہے تھے۔ یہ ناممکن ہے مریم، میں تمہیں کئی بار بتا کر چکا ہوں، اب تم بھی یہ بحث کرنا بند کر دو۔ غصے میں آ گئے تھے، مما رونے لگ گئی تھی۔ آخر کیوں کرتے ہو آپ یہ سب؟ کیا میرا کوئی حق نہیں اس گھر پر؟ مما بھی چلانے لگی۔ مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں اندر چلی گئی۔ بنا سوچے سمجھے مجھے دیکھ کر دونوں ہکا بکا رہ گئے۔ مما نے جلدی سے رخ موڑ کر آنسو پہنچے اور واش روم کی جانب جانے لگی، جبکہ بابا میری طرف آنے لگے۔ پری بیٹا، آپ اس وقت یہاں؟ بابا کافی بکھلائے ہوئے تھے اور میرے شانوں پہ ہاتھ رکھ کر مجھے صوفے پہ بٹھایا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے بابا؟ آپ لوگ کیوں اس طرح لڑتے رہتے ہیں؟ آج میں سب کچھ جاننا چاہتی ہوں۔ کچھ نہیں گڑیا، ایسی کوئی بات نہیں، بس آپ کی مما کی طبیعت کوئی ٹھیک نہیں تھی۔ میں ان کو یہی سمجھا رہا تھا کہ ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، مگر وہ نہیں مان رہی تھی۔ اب دیکھو نا، اس بات پر مجھے غصہ تو آئے گا نا۔ وہ مجھے بہلانے لگی۔ بابا کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ میں نے ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا تو نظریں چرانے لگے۔ یہ آج کی بات نہیں ہے کہ ایسا ہو رہا ہے، میں تقریباً روز ہی آپ لوگوں کو جھگڑتے دیکھتی ہوں۔ میں نے محسوس کیا ہے مما دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہیں، کوئی بات ان کو کھائے جا رہی ہے۔ پلیز آپ مجھے سمجھا دیں اور سچ بتائیں۔ میں نے بابا کو یہ سب کہہ دیا۔ ان کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر مجھے رونا آ گیا۔ بابا آئی لو یو، مجھے سے دیکھا نہیں جاتا، پلیز مجھے سب سچ بتا دے۔ میرا دل بھر آیا اور میں بھی رو پڑی۔ بابا نے مجھے اپنے سینے سے لگا گیا۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ ان کے آنسو بھی مسلسل بہہ رہے تھے۔ میرا دل بھر آیا تھا۔ ہم نے ہمیشہ مسکراتے بابا کو دیکھا، آج پہلی دفعہ وہ رو رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ماما بھی واش روم سے نکل آئی، مجھے اب تک وہیں بیٹھا دیکھ کر چونک گئی تھی۔ اب تک یہاں بیٹھی ہو، چلو اپنے روم میں جاؤ، بابا کو پریشان مت کرو۔ وہ میری طرف لپکیں اور میرا ہاتھ تھام کر اٹھانے کی کوشش کرنے لگی، مگر بابا نے مجھے پکڑ لیا۔ تو مریم، اب ہماری بیٹی اتنی سمجھدار ہو گئی ہے کہ اپنے ماں باپ کا دکھ سمجھ سکتی ہے۔ میں پھر سے رونے لگی اور میں بس ہکا بکا انہیں دیکھے جا رہی تھی۔ آخر ایسا کیا راز تھا؟ وہ دونوں روئے جا رہے تھے۔ میرے دل میں بھی عجیب و غریب خیالات بننے لگے اور میں نے مما بابا سے کہہ دیا، اب مجھے جلدی سے بتا دے، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ پھر بابا نے جو بتایا میرے لیے بہت بڑا دھچکا تھا۔ میں خوابوں میں نہیں سوچ سکتی تھی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ بابا نے بتایا، بابا آپس میں فرسٹ کزن تھے، انہوں نے اپنی پسند سے ماما کی شادی کی تھی اور دونوں ایک دوسرے کو پا کر بہت خوش تھے کہ شادی کے 3 سال بعد ان کو ایک بیٹا پیدا ہوا جو کہ بہت خوبصورت اور بہت پیارا تھا۔ وہ مجھ سے 7 سال بڑا تھا۔ انہوں نے ان کا نام سمیر رکھا۔ جب پیدا ہوا تو بابا نے بہت شور مچایا تھا۔ بابا کے تو پیر زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ ماما اور بابا اپنی چھوٹی سی دنیا میں بہت خوش اور مطمئن تھی کہ ایک دن سمیر کی طبیعت اچانک خراب ہوگی۔ کیا بیماری تھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ بہت کمزور ہو چکے تھے۔ میں نے بڑے بڑے شہروں کے بڑے بڑے ڈاکٹرز کو بھی دکھایا، پھر جب رپورٹ کروائی تو رپورٹ کا رزلٹ سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ شہر کے سب سے بڑے ڈاکٹر نے ان کو بتایا کہ آپ کا بچہ اب چل پھر نہیں سکتا، بلکہ یہ تو پیدائشی معذور ہے، ان کا کوئی علاج نہیں۔ ڈاکٹر نے بہت مایوسی سے کہا۔ بابا تو جیسے یہ بات سن کر ٹوٹ چکے تھے، مگر ڈاکٹر صاحب کی کوئی علاج تو ہوگا، میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں۔ ڈاکٹر نے کہا، آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ اب آپ دوسرا بچہ پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں تو اچھا ہے، کیونکہ آپ کی کزن میرج ہے، جبکہ آپ نے بتایا کہ آپ دونوں کے والدین بھی کزن میرج کی، تو یہ سب اسی وجہ سے ہوا ہے۔ کزن میرج اکثر ٹرانسفر ہوتی رہتی ہے تو اولاد کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے اکثر، جیسے کہ کسی کو اولاد نہیں ہوتی، کسی کو ہوتی ہے تو زندہ نہیں رہتی یا پھر کوئی اور بیماری لگ جاتی۔ آپ کے ساتھ بھی بدقسمتی سے یہی ہوا ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر مما اور بابا بالکل ٹوٹ چکے تھے۔ مما تو بالکل ختم ہو گئی تھی، سارا دن بچے کے ساتھ لگی رہتی، ان کو کوئی ہوش نہیں تھا۔ ان کے کپڑے کے کئی دن تک میلے ہو جایا کرتے، مگر ان کو کوئی خیال نہ ہوتا۔ سمیر جب 5 سال کا ہوا تو اچانک ماں کی طبیعت خراب رہنے لگی اور معلوم ہوا وہ پھر سے امید سے تھیں۔ بابا سخت غصے میں آ گئے، انہوں نے تو وہ بچہ ختم کرنے کا
خوب کوشش کی مگر مما کی جان کو خطرہ تھا، اور یوں اس دنیا میں میں آ گئی، اور وہ بھی بالکل صحیح سلامت۔ ہم دونوں کے دل میں جو خدشات تھے وہ سب اپنی موت آ مر چکے تھے۔ مجھے پا کر ان کو نئی زندگی مل گئی۔ مما بھی سمیر کے لیے بے چین رہا کرتی تھی، اور اس کا حل بابا نے یہ نکالا کہ اسے فلائی ادارے میں بھیج دیا جاتا۔ وہ وہاں اس کے لیے مخصوص کمرہ بھی تیار کروا دیا اور ضرورت کی ہر چیز مہیا کر دی۔ خاص ملازم بھی ان کی دیکھ بھال کے لیے رکھے تھے۔ مما اس بات پر راضی نہیں تھی، ان کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا جب بابا نے زبردستی سمیر کو وہاں داخل کروایا، اور اب اتنے سالوں بعد مما روز اپنی ممتا سے مجبور ہو کر بھائی سے ملنے جایا کرتی۔ یہاں وہ ان کو دیکھ کر خوش ہو جایا کرتا اور دیر تک ان کے پاس بیٹھا کرتے اور اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی، مگر بابا بھی ان کو گھر واپس لانے پر راضی نہ تھے کہ کہیں میرے ذہن پر برے اثرات نہ پیدا ہو جائیں۔ اب مجھے یہ بات معلوم ہو گئی تھی کیونکہ میری ماں میرے ساتھ ہوتے ہوئے بھی میرے پاس نہیں ہوتی، اور بابا اتنے سنگ دل کیسے ہو سکتے ہیں۔ مما نے بتایا کہ بابا سے سمیر کی حالت دیکھی نہیں جاتی، اب وہ جوان ہو گیا ہے، اس کو تو کچھ علم نہیں تھا۔ یہ جان کر مجھے اتنی تکلیف ہوئی وہ میں جانتی تھی۔ میں نے بابا سے عرض کیا کہ وہ سمیر کو گھر لے آئیں۔ میں ایک بھائی کی محبت کے لیے ترسی، اور میری ضد سے مجبور ہو کر دوسرے ہی دن بابا بھائی کو گھر لے آئے۔ وہ بہت پیارے تھے، بہت ٹوٹ کے پیار آیا تھا۔ میں نے دیکھا ماں کے چہرے سے خوشی جھلک رہی تھی، آخر اتنے سالوں بعد وہ اپنے جگر کے گوشے کو اپنے ساتھ لائی تھی۔ ہم دونوں ماں بیٹی بھائی کا بہت خیال رکھتی تھی۔ بھائی بھی کافی بدلاؤ آتا جا رہا تھا۔ میں نے دیکھا وہ پاگل نہیں تھے، ان کا ذہن چھوٹا رہ گیا تھا، وہ خود کو سمجھتے تھے، اور وہ باتیں بھی کیا کرتے، کبھی کبھار تو ایسی باتیں کرتے کہ سیانہ بھی شرما جائے۔ میں روز ان کے لیے چاکلیٹ لاتی تھی تو وہ بہت خوش ہو جاتے۔ اسی طرح دن گزرنے لگے اور میرے کزن کا رشتہ آ گیا میرے لیے، مگر بابا نے پہلی فرصت میں ان کو منع کر دیا اور جلدی ہی میری شادی شہر عالم سے کروا دی۔ میں ان کو پا کر بہت خوش تھی۔ شہر ہر 3 ماہ بعد آیا کرتا تھا۔ اب کی بار بھی ان کو گئے ہوئے 3 ماہ ہو چکے تھے۔ پھر پچھلے 1 مہینے سے میری طبیعت خراب رہنے لگی تھی، اکثر پیٹ میں درد رہتا تھا۔ اس لیے جب میں ڈاکٹر انی کے پاس گئی تو انہوں نے مجھے بتایا، وہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل چکی تھی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ میں امید سے ہوں، مگر جو بچہ میرے پیٹ میں ہے شاید وہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے یہ خوشخبری سننے کو ملی تھی، میرا سر چکرانے لگا تھا۔ بڑی مشکل سے ڈاکٹر نے مجھے سنبھالا، لیکن ڈاکٹر صاحب مجھے تو علم ہی نہیں ہو سکا کہ میں 3 ماہ سے امید سے ہوں۔ حوصلہ رکھیں میڈم، حوصلہ رکھیں، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، آپ کا پہلا بیبی ہے نا، آپ کو زیادہ تجربہ نہیں، لیکن آپ پریشان نہ ہو، اس کا حل ہے میرے پاس۔ وہ مجھے تسلی دینے لگا اور میں نے چونک کر دیکھا کہ کیا میں نے آپ کو یہاں اس لیے بلایا تھا کہ آپ اس بچے کو ختم کر دیں؟ اس نے کہا۔ میں نے ان کو غصے سے کہا، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں ڈاکٹر صاحب، میں یہ گناہ ہرگز نہیں کروں گی۔ میں نے ان کو بہت سخت باتیں سنائی اور وہاں سے نکل آئی، جبکہ وہ کہتے رہ گئے کہ میں آپ کی بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں۔ میں گھر پہنچ کر بہت روئی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، امی کو بھی نہ بتا سکتی، لیکن جب میں نے مما کو بتایا تو وہ بہت پریشان ہوئی اور مجھے کہا، بیٹا کسی کو بتائے بنا یہ بچہ ختم کر دو ورنہ بہت پچھتاؤ گی۔ میں نے مما سے کہہ دیا کہ کیا آپ مجھے قتل کر سکتی ہیں؟ میں نے پوچھا تو وہ پریشان ہو کر کہنے لگی، یہ کیسی باتیں کر رہی ہوں، کوئی ماں اپنی اولاد کو کیسے قتل کر سکتی ہے؟ تب وہ اچانک خاموش ہو گئی اور ان کو اپنے سوالوں کا جواب مل گیا۔ میں بھی ماں تھی، کیسے اپنی اولاد کو قتل کر سکتی تھی، مگر میں نے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کیا اور سب کچھ اس پہ چھوڑ دیا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ دعا ہمیشہ میری زبان پہ رہا کرتی اور اب تو اور زیادہ پڑھا کرتی۔ میں نے شہر عالم کو سب کچھ بتا دیا، وہ بھی چپ ہو گئے تھے۔ میں نے ڈاکٹر کے پاس بھی جانا چھوڑ دیا اور نہ ہی الٹرا ساؤنڈ کرواتی، لیکن جب 9 ماہ کے بعد میں نے ایک صحت مند بچے کو پیدا کیا تو ڈاکٹر بھی حیران رہ گئے۔ یقیناً جیت گیا تھا، میرا بچہ بالکل ٹھیک تھا۔ سب ڈاکٹر یہی کہہ رہے تھے کہ ایک بہت بڑا معجزہ ہو گیا، اور معجزہ کرنا تو میرے رب کی شان ہے۔ جب اللہ تعالیٰ
پر انسان یقین رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کبھی مایوس نہیں کرتے۔ صحیح کہتے ہیں، اللہ سے ہوتا ہے، مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر میں اس کو ضائع کر دیتی تو اللہ ناراض ہو کر آگے مجھے اولاد دیتے بھی یا نہیں دیتے، اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ یہ میرے میرے بھائی کی خدمت اور دعاؤں کا نتیجہ ہے، کیونکہ میں اپنے معذور بھائی کی بے حد خدمت کیا کرتی تھی اور اس سے محبت بھی کرتی تھی، اور بدلے میں وہ مجھے ہاتھ اٹھا کر دعائیں دیتا تھا۔